हाँ जी नदीम भाई, कैसे खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नदीम भाई, मेरी तला सलफी से बात हुई। किससे? तला सलफी। अरे सलार आप जी बोलो, काय का सलार? अच्छा, वो यजीद बिन माविया की जो किताब है, किफायतुल्लाह सलाम अली। हम्म हाँ, तो ये अपने जो हक अहले हदीस है, यानी अपन जिसको अब नाज भी कह लो या राज भी कह लो, उनको छोड़ के उलमाए हक जो है अहले हदीस, साहबा, उनकी नजर में क्या है? साहबा तो सब दूसरे आदिल है, साहबा। सब आदिल है। अच्छा, तो अब उनके जो गलती हुई या कुछ भी, या कुछ गुस्ताखी करे साहबा कराम या किसी से गलती हुई, तो वो लोगों के सामने अपन बयान कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, उसकी नौइयत है जी। अगर आप साहबा को मतलब मतून करने के लिए, तान करने के लिए, उनको बुरा बोलने की नीयत से बयान कर रहे हो तो ये शजरात साहबा है। अच्छा। अभी जैसे आप कुरान की तफसीर लिखने बैठे, हाँ। शिया लोग एक रिवायत पेश करते हैं बदर के ताल्लुक से, सॉरी बदर बोलो, ओहद के ताल्लुक से, और वो कुरान की आयत की तफसीर में भी अहले हदीस उलमा ने लिखे हैं, और शिया भी वो रिवायत पेश करते हैं। और क्या कहते हैं कि देखो, जब ग़ज़वा ओहद हुआ तो वहाँ भगदड़ मची, तो उसमें हजरत उस्मान भी भागे। हाँ। अब ये रिवायत नकल कर रहे ना वहाँ। हाँ, तो क्या ये गुस्ताखी कर रहे साहबा की? मतलब नहीं समझा मैं। तफसीर कुरान की लिखने आप बैठे हैं? जी हाँ, लिख रहा हूँ है ना। अब ये तफसीर लिखना क्या है? दीनी काम है ना। तफसीर के लिए हदीस है ना, हदीस एक मकसद है। पहले एक चीज को समझो, मुशजरात साहबा किसे कहते हैं? जिसमें मकसद होता है साहबा की तौहीन करना, साहबा पर लानतान करना, साहबा को बुरा बोलना या साहबा को बुरा साबित करना। हाँ, इसे बोलते हैं मुशजरात साहबा। लेकिन जब आप बैठे हैं तफसीर लिखने के लिए, और कुरान की ये आयत सूरह निसा में है जो गालिबन या सूरह आल इमरान में, मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें जब ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने उनके कसूर माफ कर दिया। हाँ, इनके जो भगदड़ मची थी ओहद में, और उसमें हजरत उस्मान भी, वो भगदड़ थी ना, ऐलान हुआ भागो। अब आदमी जल्दी में क्या करता है, जलद में भाग जाता है। तो रिवायत है सही रिवायत है। अब आप नकल करोगे वहां पर तफसीर में नीचे उसकी वजाहत में, तो क्या नाउजुबिल्लाह इस नियत से करोगे कि मैं सहाबा की बुराई करना चाह रहा हूँ? नहीं, ये तो रिवायत मिल रही है। नहीं, ये तरीका है, ये तफसीर का मुतालबा है। आदमी समझेगा कि किसके कसूर माफ कर अल्लाह ताला। हाँ। अब हमारे बहुत बड़े आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के शेख इरशादुल हक कौसरी हफिजुल्लाह, हयात हैं अभी भी। उन्होंने मुशजरात साहबा किताब लिखी। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया कि मुशजरात साहबा बयान करते वक्त, यानी एक उसूल बताया कि मुशजरात साहबा मतलब आदमी उनको आदिल ना माने, उनको सच्चा ना माने, और उनको उम्मत के लिए खैरख्वाह ना माने, इस नियत के साथ वो इख्तिलाफात बयान करे, तो ये मुशजरात साहबा है। अच्छा, समझ गया? अब उसमें खुद उन्होंने आगे जब मुशजरात साहबा की बहस किए हैं, पूरी बात समझाने के लिए तो रिवायत लाए हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा गया कि क्या बद्र में हजरत उस्मान शरीक थे? बोले नहीं। क्या ओहद में भाग गए थे? बोले हाँ। क्या यहाँ पर अपने जो सुलह वो है ना, नहीं बैत रिजवान वहाँ मौजूद थे? बोले नहीं। अच्छा। अब उसके जो सवाल करने की नीयत थी अब्दुल्लाह इब्न उमर से, वो क्या थी? वो हजरत उस्मान को मतून करने की नीयत से था। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या, सुन इधर आ, बद्र में वो इसलिए शरीक नहीं हुए कि अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया की तबीयत खराब थी, और अल्लाह के नबी ने उनकी तबीयत के लिए उनको मामूर किया था, और उनका हिस्सा माली गनीमत में लग गया बद्र में। अच्छा। और बद्र ओहद के दिन वो भागे, ये बात सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका कसूर माफ कर दिया। और तुम कौन होते बोलने वाले? और हुनैन, अपना ये बैत रिजवान में की तो उनकी ये शान है कि सुलह के लिए, यानी मुआहिदा करने के लिए या मशवरे के लिए अल्लाह के नबी ने किसको भेजा? हजरत उस्मान को मक्का भेजा। ये उनकी शान है कि मक्का वालों के नजदीक उनका कोई रुतबा है ना। और अपने एक हाथ पर, एक हाथ हजरत उस्मान का था कि ये उस्मान की बैत है। अब ये रिवायत उन्होंने उसी किताब में नकल कर रहे थे, इरशादुल हक कौसरी। इख्तिलाफात वाली बात है ना, कितनी खतरनाक बात है। तो क्या इससे उनका मकसद तौहीन करना है? नहीं, बल्कि सहाबा का दिफा करना है। तो अब नियतें देखी जाती किसी भी काम में, इरादा देखा जाता है कि आप किस नियत इरादे से कर रहे हो। इंजीनियर जो काम करता है उसका मकसद ही सहाबा की तौहीन होता है। अच्छा। आपका मकसद होता है क्या? सहाबा की तौहीन?
نہیں. تو جب ہم کربلا کے مسئلے پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر اتنا باریک مسئلہ آتا ہے نا کہ کربلا کے مسئلے میں ایک طرف یزید ہے امیر المومنین جو تابعی ہے، اور دوسری طرف صحابہ اکرام ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک لا علم ان پڑھ عوام مسلمانوں میں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، وہ کیا سمجھے گی کہاں صحابہ کا درجہ اور کہاں یزید کا درجہ. تو بھائی یہ درجے کی مقابلہ ہے ہی نہیں. فضیلت میں صحابی کے کہیں بھی نہیں لگتے امیر المومنین یزید، اہل بیت کے کہیں بھی نہیں لگتے. لیکن یہاں مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت. اسلامی حکومت کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب اس سے دشمنان اسلام شیعہ رافضی کیا بولتے؟ دیکھو تمہاری اسلامی حکومت کے خلاف کون تھے؟ حضرت حسین. دیکھو تمہاری اسلامی حکومت کے خلاف کون تھے؟ ابن زبیر. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے معلوم ہے؟ صحابی پر، یزید پہ نہیں ہے یہ. یہ دکھا کے تو ہم ان پڑھ عوام کو یزید سے بدزن کرتے ہیں، لیکن اصل میں صحابہ پہ حملہ ہے. تو اس مسئلے کو کلیئر کرنا اور اس کو سمجھانا بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ صحابہ کا بھی دفاع ہو جائے اور اسلامی حکومت کا بھی دفاع ہو جائے، یہ کوئی کمال عالم ہی کر سکتا ہے. یہ کام شیخ کفایت نے کی. اچھا اب یہ اختلاف کیا ہے آپ کس کا؟ صلاح سے کیا اختلاف ہے؟ صلاح بتا رہا تھا کہ کفایت اللہ سنبھالی جو ہے ان کی کتاب میں یزید بن معاویہ کی ابھی بات سمجھ میں آپ جو اقوال ہے، میرے کو تو ابھی آپ کی بات سمجھ آئی، اسی لیے میں دوسری بات کر رہا ہوں. تو اس کتاب میں انہوں نے جو آپ نے جیسا کہا نا ویسا لکھا ہے، تو ویسا لکھنا بھی نہیں چاہیے تھا. نہیں، وہ اصل میں آپ کو دھوکہ دے رہا. آپ نے تو پڑھے بھی نہیں اور آپ نے سمجھے بھی نہیں. دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے نا، نہیں میں سمجھ گیا لیکن کتاب نہیں پڑھا. لیکن کتاب نہیں پڑھے آپ نے، وہ دھوکہ دے رہا عوام کو. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ اس نے کیا چیلنج کر رہا تھا آج سے 2 سال پہلے سے. آپ نے آڈیو میں اگر میری ڈیبیٹ سنے ہوں گے تو میں اس میں بھی بولا ہوں. یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بدزن کر رہا ہے علما سے، اور اس کتاب سے جو شیعہ رافضیوں کے رد میں لکھی گئی ہے. جیسے انجینئر اہل بیت کا بہانہ بناتا ہے، شیعہ لوگ اہل بیت کا بہانہ بناتے ہیں نا. اب یہ پرانا اسٹائل ہو گیا. اب انجینئر سے 2 قدم آگے نکل کے اس نے نئے اسٹائل لائے، ابن زبیر کا ہوا بنا رہے، اور 2 قدم آگے جا کے ڈائریکٹ صحابہ کی گستاخی نہیں کر رہے کیونکہ یہ بدنام ہو جاتا. تو یہ نام کیا لے رہے ہیں؟ اہل حدیث عالم کا. کتنی خطرناک بات ہے پہلی چیز کہ 2 قدم آگے ہے نا. اب اس نے اس کتاب کے تعلق سے، اس عالم کے تعلق سے جو اپنے منہج کا دفاع کر رہا ہے، جو صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، اس کے تعلق سے بولتا ہے کہ اس نے صحابہ کی گستاخی کیے ہیں اور یہ کتاب شیعہ کے منہج پہ لکھی ہے، اور اس پر میں نے 55 تحریریں لکھا ہوں، اور کوئی اہل حدیث کوئی بھی عالم لے انڈیا میں جو میرے سے بات کر لے. یہ چیلنج کیا تھا اس نے مجھے. اچھا اب میں نے اس کا چیلنج قبول کیا ہوں. اب آئیے وہ کیسے دھوکہ دیتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ کفایت وہاں جب اس کے کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتایا تھا کہ آپ کچھ کام مقصد کے تحت کیا جائے گا. کہ آپ صحابہ کا اختلاف بیان کر رہے ہو تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ صحابہ کی برائی کرنا مقصد ہے یا دشمنان اسلام کا جواب دینا مقصد ہے؟ اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کرے کہ حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، حضرت عثمان نعوذ اللہ بھاگ گئے تھے، حضرت عثمان بھاگ گئے تھے بدر میں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ روایت کے بارے میں کرنا پڑے گا. نہیں، وہ اس کا جواب دینے کے لیے وہ حدیث نقل تو کریں گے، لیکن پھر قرآن کی آیت بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو قصور معاف کر دیا. تو مان تو آپ بھی رہنا بھاگے تھے. پھر آپ آگے کیا بول رہے ہیں کہ قصور معاف کر دیا. تو یہ مشاجرات صحابہ میں نہیں آئے گا بلکہ صحابہ کے دفاع میں آئے گا. اب یہاں پر جو کتاب لکھی گئی ہے اپنی، انجینئر مرزا علی نے پروپیگنڈا کیا تھا، 3 پیج کا نکالا تھا، رافضیت، نازیت اور شیعیت، ایک نکالا تھا لٹریچر. اب اس میں بہت بڑے بڑے جھوٹ بولا تھا، اور ایک جھوٹ اس نے بہت صریح بولا تھا اس میں کہ یزید کی اہل شام یعنی یزید کی فوج نے خانہ کعبہ کو جلایا اور خانہ کعبہ شہید ہو گیا. مدینے میں بھی گھوڑے بن گیا تھا. وہ الگ مسئلہ ہے. پہلے خانہ کعبہ کے تعلق سے ایک بات جب آدمی ایک مسلمان پڑھے گا، جلایا پہلی ایک چیز، یہ کتنی خطرناک بات ہے. دوسرا خانہ کعبہ شہید ہو گیا، یہ سفید جھوٹ ہے. صحیح مسلم کا نام لیتے ہیں جبکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ شہید ہوا. اب اس نے لگایا کس پہ الزام؟ صحیح مسلم کی روایت سے. کس پہ لگا رہے؟ اسلامی حکومت پر، مسلمانوں کے خلیفہ پر. تو اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کوئی دلیل اکٹھا کریں گے. اور وہاں جو مسائل ہوئے اسلامی حکومت کے خلاف کون لوگ تھے؟ اب اس میں آپ کو ماننا تو پڑے گا نا کہ عبداللہ بن زبیر اسلامی حکومت کے خلاف تھے. انکار کرو گے کیا؟ کوئی صحیح بخاری کی روایت ہے؟ نہیں. تو ہماری نیت وہ نہیں برا بولنے کی ہے قبول کرتے ٹائم. ہم تو مان رہے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی، معصوم انیل خطا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ عادل ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، اور سچے ہیں اور مخلص ہیں. مطلب
ہمارے جیسے نہیں ہے جیسے ہم جاہل، کیونکہ اپنے آڈیو میں سنو گے طلحہ نے گالی دینے کی اصطلاح کیا کہا ہے کہ جیسے ہم اماں بہن کی گالی دیتے ہیں. تو بس یہ آئی گی آڈیو میں آگے بات. اچھا کل ہی کے مناظرے میں اس نے بات بولا کہ جہاں گالی کا ترجمہ ہے وہ صحابی نے ان کو گالی دی ہے، وہ صحابی نے ان کو گالی دی، تو اس نے اس کی تفسیر کیا. دیکھو لغت میں ترجمہ کرنا گستاخی نہیں ہوتا، اس ترجمے سے عقیدہ منہج بنانا اور اس کو اٹھا کر بولنے کا گستاخی ہوتا ہے. اچھا. تو جب شیخ کفایت بولے ہم قطعاً امید نہیں رکھتے کہ عبداللہ ابن زبیر نے گالی دی ہوگی یزید کو، فیصلہ سنا دیا اپنا، اب مشاجرات صحابہ نہیں رہا. اب اس نے طلحہ نے کیا بولا کہ دیکھو صحابی کے تعلق سے گالی کا لفظ ہے، جیسے ہم اماں بہن کی گالی دیتے ہیں صحابی بھی دے دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اس صحیح گستاخی کی انہوں نے صحابہ کی، جو اور کسی کا اہل حدیث عالم کا نام لکھ. اب وہاں پر جب روایتیں لائے نا، شیخ کفایت کا انداز بہت خوبصورت ہے. آپ طلال آبری کل مناظرے میں آڈیو دیکھو گے نا، اس کو اصل میں جملے اور عبارت بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک جملہ بولتا ہے قذاب تو اصول منہج عقیدے کی 10 غلطیاں کرتا ہے. اچھا. دیکھو شیخ کفایت کیا لکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ جلنے کی ذمہ داری عبداللہ ابن زبیر کی گروہ پر آتی ہے. کس پر آتی ہے؟ گروہ. ایک ہوتا ہے عبداللہ ابن زبیر کا گروہ اور ایک ہوتا ہے عبداللہ ابن زبیر. اس میں بہت فرق ہے. نہیں الگ بات اس لیے نہیں ہے کہ الگ کی نوعیت ہوگی، ورنہ ایک ہی ہوگا. جب ہم یزید بولیں گے تو اسلامی حکومت شامل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے الگ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہاں دلیل ہے عبداللہ ابن زبیر کے گروہ اور عبداللہ ابن زبیر کے الگ ہونے کی. کیونکہ شیخ کفایت نے اس میں مقدمے میں دفاع کی کہ عبداللہ ابن زبیر کی جو مخالفت تھی حکومت سے وہ صرف رائے تک تھی. کب؟ حضرت معاویہ کے زمانے میں 56 ہجری سے لے کے 63 ہجری تک. باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہ بنے حضرت ابن زبیر اس کے مخالف تھے. یہ ایک رائے تھی، رائے کی قدر کی جاتی ہے. نہ حضرت معاویہ نے ان کو ٹوکا، نہ کبھی انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کی. کچھ کی کہ 7 سالوں میں. تو جب وہ حکومت کے خلاف نہیں ہے، ایک رائے رکھتے ہیں، تو رائے رکھنے کا سب کو حق ہے. نہ امیر المومنین یزید نے کچھ بولا ان کو 3 سال، نہ حضرت معاویہ نے کچھ بولا. یہ ایک معمولی سی بات تھی اور یہ سب کا حق ہے. جیسے حضرت حسین نے مخالفت کی تھی، جیسے حضرت صدیق کے بیٹے محمد نے مخالفت کی تھی، ہے نا. اب کیا ہوا کہ جب یہ ہوا کربلا ہوئی، حضرت حسین شہید ہوئے، تو یہ جو باغی گروہ تھا نا، باغی گروہ جنہوں نے مدینہ میں بیعت توڑی تھی، جو کوفہ میں بغاوت کرنے والے تھے، تو ان کو لوگ چھپا دیتے ہیں. یہ لوگ بھاگ کے گئے کدھر؟ یہی وہ لوگ تھے جو عبداللہ ابن زبیر کے پاس چلے گئے اور ان کو بھڑکایا. شیخ کفایت نے کیا لکھے؟ یہ باغی گروہ نے ان کو بھڑکایا. تو جب بات گروہ کی آئے گی نا عبداللہ ابن زبیر کی، تو وہ باغی گروہ مراد ہوگا، عبداللہ ابن زبیر نہیں ہوں گے. صحیح. یہ تو بالکل صاف بات. یہ ہے بات. اب وہ کیا کرتا ہے جاہل، گروہ بولنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کا نام لے لیتا ہے، جاہل عوام سمجھ نہیں پاتی. ان کو اصل میں حقیقت ہی نہیں معلوم ہے. اب اس کی ٹھوکائی بہت کرنے والوں میں آگے مناظرے میں اس نے صریح گستاخی کیا. کس کی؟ عبداللہ ابن زبیر کی. اس نے کیا بات کہا ہے معلوم ہے مناظرے میں، اور وہ سب کے جو پھیل چکے ہو تو آئے گی. بولتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کا یزید سے بہت بڑا اختلاف تھا. آپ نے کہیں پڑھی روایت کہ یزید سے بہت بڑا اختلاف تھا؟ کیا اختلاف تھا بتائی تو صحیح ذرا مجھے. اصل وہ جاہل کو معلوم نہیں. کل کے آڈیو میں نے بتایا ان کا اختلاف تو یزید سے تھا ہی نہیں، ان کا اختلاف حضرت معاویہ سے تھا، اور وہ ایک رائے تک ہی تھا. بہت بڑا تو تھا ہی نہیں. بہت بڑا ہوتا تو 7 سال میں کارروائی کر دیتے. تو گویا اب اس نے اسلامی حکومت کے خلاف عبداللہ ابن زبیر کو بتایا. تو کس کی شان میں گستاخی ہوئی؟ عبداللہ ابن زبیر کی شان میں ہوئی. کیا آپ کا اگر الزام لگ جائے گا آپ اسلامی حکومت کے خلاف ہو تو آپ کا کیا حکم لگے گا؟ یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ اتنے شانے ہیں نا کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کی بات آتی ہے تو باغی گروہ فوراً کس کو بول دیتے ہیں؟ حضرت معاویہ. کیوں بولتے ہیں؟ حکومت کے خلاف تھے. اور جب یزید کی حکومت آئی تو پھر کیا بولتے ہیں؟ یزید باغی. یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بولو گے تم؟ یہ تم محقق و محقق بنتا ہو جاہل. اصول قاعدہ منہج نہیں سمجھ. تو انہوں نے گستاخی کس کی کیا؟ عبداللہ ابن زبیر کی اس نے کیا. اور الزام کس پہ ڈال رہے ہیں؟ شیخ کفایت. اصل میں یہ خود گستاخی کر رہا ہے. اچھا اس نے پھر دوسری گستاخی کیا. بولتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے گالی دی یزید کو. اچھا یہ صحیح روایت ہے. یہ ہمارا موقف ہے. 3 باتیں بولا. پہلے قبول کیا گالی دی، ہم تو قبول ہی نہیں کیے. شیخ کفایت نے صاحب بول دیا ہم قطعاً امید نہیں رکھتے کہ عبداللہ ابن زبیر نے گالی دی. تو دفاع کون کر رہا ہے؟ شیخ کفایت کر رہے کہ خبیث کر رہے ہیں؟ کفایت کر رہی ہے انہیں تو اور واضح کرتے جانا. اچھا پھر صحیح
صحیح روایت بھی بول دیا, چلو ضعیف بولتا تو بچ جاتا, کیونکہ تم نے مان بھی لیا اور ضعیف ہونے کی وجہ سے تیری بات رد ہو جائے گی. فتویٰ آدمی کا رد کب ہوتا ہے؟ جیسے کسی نے امام ذہبی نے بولے وہ شراب پیتا تھا یزید, تو امام ذہبی کی بات کب تک لی جائے گی جب تک روایت صحیح نہیں ہوتی, اور روایت ضعیف ہو تو ان کا فتویٰ بھی. تو اس نے صحیح بول دیا نا تو اب سوال ہی نہیں اٹھتا. پھر بولتا ہمارا موقف ہے, یعنی یہ کیا کر رہا ہے, اس کا خود کا اصول ہے کہ جب صلاۃ التسبیح پہ بات کرتا ہے تو کیا دلیل دیتا ہے کہ جمہور علماء جدھر ہو ادھر جاؤ. اچھا ہاں جمہور ہے نا, بولے ادھر بھی تو علم ہے, بولے ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے. اب ادھر اکیلے عبداللہ بن زبیر ہیں, ادھر پورے صحابہ کی جماعت تابعی کی جماعت ان کی بیعت کر رہی ہے اسلامی خلیفہ کی, تو وہاں اصول قاعدہ بھول گیا. اب تو نے عبداللہ بن زبیر کے موقف کو اپنا کر یہ کہا کہ تمام صحابہ گستاخ ہیں اور تمام صحابہ کی گستاخی کر دیا, سب کو غلط ثابت کر دیا, حضرت معاویہ پر تان کیا. کیوں؟ کیونکہ جو شیعہ تان کرتے نا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیے غلط ہے, یہی کام اس نے کیا اشاروں میں. اشارتاً گستاخی ہوتی ہے اور صراحتاً گستاخی بھی ہوتی ہے نا. ہاں دونوں بھی ہوتے ہیں نا. وہ ٹھیک ہے. یہ جو یہ کفایت اللہ سامانی کی جو کتاب ہے وہ کیا ہے, پی ڈی ایف کی شکل میں ہے یا پی ڈی ایف کتابی شکل دو بھی ہے, اور میں تو بولوں گا پی ڈی ایف نہ لے, کتابی شکل ہی لے, کیونکہ پی ڈی ایف پڑھنے میں تو ویسے بہت بور ہوتا ہے آدمی. ہاں, اور کتابی شکل میں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ ڈبیٹ میں جب بیٹھیں گے نا تو کوئی بھی کتابی شکل میں مانتا ہے, پی ڈی ایف مانے گا ہی نہیں. پی ڈی ایف میں مانے گا تو اور پڑھنے میں مزہ آتا ہے, گھر میں یہ ہتھیار ہمیشہ ہونا چاہیے. اچھا, تو کتابی شکل میں تو ہے میرے پاس اویلیبل ہے, میں نے شائع کیا ہوں. تو اب دیکھیے شیخ کفایت وہاں یہ بات بتا کر کتنا خوبصورت ابن زبیر کا دفاع کر رہے ہیں. کیا کہ ان کی مخالفت صرف رائے کی تھی, یعنی وہ اسلامی حکومت کے مخالف نہیں تھے. ہاں سازش میں آگے تھے یہ باغیوں کی, کیونکہ سازش میں تو کوئی بھی صحابہ آ سکتے. جب حضرت عائشہ پر الزام لگا اللہ کے نبی کے زمانے میں, صحابہ سازش میں آئے تھے کہ آئے تھے, شک میں بھی ہو گئے تھے. جب مدینہ پر حملہ ہونے والا تھا اور ایک صحابی نے وہ خط باہر کی پہنچانا چاہا مکہ اور پکڑا گیا, کتنا خطرناک الزام لگا تھا کہ بھائی کیا ہو گیا, منافق ہو گئے, ان کی گردن مار دیتے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, نہیں یہ کون ہے, بدری صحابی, اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے قصور معاف کر دیا. تو یہ روایت بیان ہے کہ ہم ان صحابی کو متون کرنا مقصود ہے, بلکہ ایک اصولی بات بتائی جاتی ہے. یہ روایت بیان کر کے کیا بتائی جاتی ہے, اصول, کہ دیکھو وہاں ایسا ہوا اللہ کے نبی نے معاف کر دیا ہے نا. تو ہم متون نہیں کر اصول. تو یہاں جو روایتیں لائی جا رہی ہے یہ اصول پہ بحث ہو رہی ہے, فضائل پہ بحث نہیں ہو رہی ہے. اب جیسا شیعہ لوگ بولتے ہیں حضرت عثمان جو ہے نا بھاگ گئے تھے, اس کے بعد آیت پیش نہیں کرتے, بھگوڑا تھا انہیں, یہ تھا وہ تھا, لان تان کرتے. جب وہ ایسا کرے گا تو آپ بھی تو بولو گے نا ہاں ٹھیک ہے روایت صحیح ہے. تو جب آپ روایت صحیح مانو گے تو آپ کا مقصود یہ نیت ہوتی ہے. دیکھو کوئی بھی بات کے لیے, کوئی بھی عمل کے لیے نیت کا دخل بہت ضروری ہے. بنا نیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے نا. ابھی اس جاہل کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ اصل میں ڈبیٹ میں بہت جوتے کھائے گا آگے, اور وہ بھاگے گا, اس کو جھاڑے لگ جائیں گے. کب ہے آج ہی سے؟ پھر وہ ابھی بھاگ گیا نا, صبح ہی نہیں بول دیا. وہ صبح 6 بجے سے میرے سے چیٹنگ کر رہے ہیں ابھی تک گروپ میں. لیکن فون پہ بات نہیں کیا, بولے میرے کو ویڈیو بنانا ہے. ابھی تک آپ کا فون آنے سے پہلے تک اسے کمنٹ چالو ہے. تو اس نے کیا ہے, دیکھو اس نے جرا جو کرنا چاہیے تھا اس کتاب سے وہ جرا کر ہی نہیں پایا, وہ متشدد ہو گیا. جیسے آپ کو اگر اصول حدیث سمجھتے ہوں گے تو بہت سے محدثین ہیں جو راویوں پہ حکم لگاتے ہیں, تو اس میں کچھ امام کے نام بھی آتے ہیں جو متشدد تھے جرا کرتے ہیں, ہے نا. تو ہم کیا انہیں ظالم گستاخ بولتے راویوں کا؟ نہیں, ان کا اسلوب تھا. اسلوب ہوتا ہے نا ایک آدمی کا, عقیدہ منہج درست ہے, اسلوب میں فرق ہے. اگر یہ بولتا ہے کہ شیخ کفایت کا اسلوب سخت ہے تو ہم فوراً مان لیتے. اسلوب پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. شیخ کفایت خود بولتے ہیں ہاں آپ نے جو اعتراض کیا اسلوب پر ہے, اور انشاءاللہ اس اسلوب کو ہم سدھار لیں گے اگلی کتاب میں. لیکن آپ عقیدے منہج پر حملہ کرو گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں. تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ابھی اس کتاب میں ایک روایت ہے, معلوم ہے کون سی؟ اس نے دیکھو سب سے پہلے ایک مقدمہ کیا بانا, اس کی جہالت آیا ہوں کہ پہلے جب میں نے تقلیدی طور پہ کتاب پڑھا تو میں اس کے فیور میں ہو گیا. اچھا جب میں نے تحقیق کیا نا تو مجھے لگا اس نے صحابہ کی استاد کی. اتنا بڑا جاہل ہے, سستا نشہ کرتا ہے ایک دم. اس جاہل کو کل ہی میں نے اتنا پوچھا کہ جو روایت اس میں بخاری کی لکھی ہے اس میں اوپر ہی ابن زبیر کا نام ہے کہ مکہ میں ابن زبیر نے قبضہ کیا. اور نیچے پھر اس کی وضاحت ہے کہ مکہ میں جو ابن زبیر دنیا کے لیے لڑا ہے,
تو وہ الفاظ ماننے کو تیار نہیں ہے. بولے ہیں سر مکہ لے کے ابن زبیر کا نام نہیں ہے, میں نہیں مانوں گا. تو میں نے اوپر تو مان, اوپر ہے. امام بخاری پہ جھوٹ بولا, امام بخاری نہیں بولے تو کیوں بولے, اوپر امام بخاری تو بول رہے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری پہ صحیح جھوٹ بولا, اتنا جھوٹ بولا اس نے. تو میں کیا بولنا چاہتا ہوں, بات ذہن سے نکل گئی. ہاں اسلوب پر تو اس نے تحقیق کچھ نہیں کیا. اگر تحقیق کیا ہوتا نا تو راوی کا دیکھ لیتا کہ اوپر تو نام ہے, میں کیسے کذاب گیری کروں, عقل پھنس گیا. اور جب پھنسا تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے کیا کرا, حجت کرنے لگا, تعویلیں کرنے لگا اور پھنستا گیا. اب اسی روایت میں اگر تحقیق کیا ہوتا نا تو ایک بہت پیاری روایت لا کے مثال لیے شیخ فائدے, مثال کے لیے ہم کوئی عیب لگانے کے لیے نہیں بول رہے. کیا تھا کہ جب حضرت صحیح بخاری یا مسلم کی روایت ہے, شاید صحیح بخاری کی غالباً وہ روایت کہ عبداللہ بن عباس حضرت علی حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے آئے. اچھا. اب فیصلہ کرانے آئے تو اللہ کے حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو یہ اپنے چچا کا حصہ مانگنے آیا ہے, دیکھو یہ اپنی بیوی کے والد کا حصہ مانگنے آیا ہے. اچھا. تو یہ بات پڑھ کر امام عبد الرزاق کتنے بڑے امام ہیں, امام بخاری کے استاد, بولتے ہیں دیکھو اس بدبخت کو یہ نبی کا نام بھی عزت سے نہیں لے رہا حضرت عمر کے بارے میں. کیا بول رہے ہیں, اتنے بڑے امام ہے نا. تو اس پر امام ذہبی نے کیا نقد کی ان پر, اے عبد الرزاق کاش کہ تو حضرت عمر کی بات کو سمجھا ہوتا. اچھا. کہ وہاں وہ رشتہ بتا رہے ہیں چچا کا اور والد کا. اچھا اچھا. اور اللہ تعالیٰ تیرے حال پر رحم فرمائے, تیرا قصور معاف کرے, تو حدیث میں سچا ہے. یعنی حضرت عمر کا اسلوب کو سمجھ نہیں پائے اور حضرت عمر کے عقیدے منہج پر حملہ کر دیے کہ نبی کی توہین کر رہے ہیں. اچھا اچھا. اتنے بڑے ماں ہو سکتی ہے نا غلطی, تو یہ تلا پلیت کیا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. جاہل کو تو کیا بتاؤں میں آپ. تو اتنے بڑے امام سے اسلوب کے انداز میں فرق سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. اور اتنا بڑا امام کی بات, اتنی بڑی بات کو ہم گستاخی نہیں مان رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلوب میں فرق ہے, عقیدے میں نہیں. حضرت عمر کے تعلق سے کوئی گستاخی کرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے, صحابہ کے تعلق سے کوئی گستاخی کرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. ہاں بات کو سمجھنے میں کوئی چیز میں سخت کلامی ہو, جیسے زبان میں ہو جاتی ہے نا آدمی, زبان بولتا تھا آدمی سخت ہو جاتی ہے نا بولنے باتوں باتوں میں, جیسے قلم بھی سخت ہوتا ہے. تو میں نے اس کو پکڑا کائے پہ ہوں معلوم ہے, آگے وہ خوب کٹنے والا ہے. اس نے آڈیو میں دو تعلق اس کے آڈیو میں افو خان سے بات کرتے ہوئے 2 بار بولا, ارے یاسر عمار بن یاسر گالی باز تھا. اچھا اچھا. آڈیو ہے ابھی آنے والی یوٹیوب پہ, 1 نہیں 2 بار عمار بن یاسر نے حضرت عثمان کو گالیاں دی مدینے میں. تو میں نے اس پہ پکڑا اس کو, میں نے اصل میں اس کتاب میں گستاخی نہیں, تو گستاخی کیا. یہ کر دیا انہوں نے, ارے تمہیں بول کے. اب مزہ کیا آ رہی معلوم, وہ جاہل کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ میرا اعتراض اس کے اسلوب پر ہے, اس کے عقیدے منہج پر نہیں, اور ثابت اس کا عقیدہ منہج کر رہا ہوں وہاں. 3 پارٹ میں یہی ہو رہا ہے اور میں اس سے کھیل رہا ہوں خوب. اچھا. کیونکہ میں سارے پتے بھی کھولوں گا نا تو اس کی کٹائی نہیں ہوگی. اب اس کی کٹائی نہیں ہوگی نا تو اس کا فتنہ پھیلے گا کہ اس کو لوگ بہت بڑا علم والا سمجھ رہے, انڈیا کا زبیر علیزئی سمجھ رہے, اچھا اچھا, جبکہ وہ انڈیا کا لڈن جعفری ہے. میں اس کو بولا, چیلنج کیا, میں نے بولا تو تیرے کو لوگ انڈیا کا زبیر علیزئی سمجھو, تحقیق کر, خوب محنت سے تحقیق کر, جب تحقیق کر کے تو اپنی چٹی ثابت کرے گا نا تو میں تیری چٹی اتار دوں گا. پھر تو چٹی ثابت کرے گا, پھر میں اتار دوں گا, پھر تو چٹی ثابت کرے گا, پھر میں اتار دوں گا. تو وہ اتنی بری طرح پھنسا ہے کہ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے آپ توبہ کرے, رجوع کریں اور آئندہ بھوگنے کی ہمت نہ کریں. ہاں نہیں تو پھر اہل حدیث عالم اہل حدیث منہج والی کتاب کو بھوگیں گے نا تو اہل حدیث میں بہت لوگ ہیں دفاع کرنے, میرے جیسے, میری پیچھے وہ چھاپ نہیں لگی اور کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا. صحیح بات. تو یہ ہے اصل. اس کتاب میں جب مقدمے میں آدمی نے اپنا بات لکھ دی کہ اس کتاب کو ہم کیوں لکھ رہے ہیں, کیوں, کیونکہ عظیم شخصیات پر حملے کیے گئے ہیں اور آج تک میزان کر کے, یعنی روایتوں کو نقل کر کے تو سب نے ذکر کیا ہے, محدثین سے بھری ہے, لیکن ان روایتوں کی تحقیق کر کے اس کو بیان کرنے میں یہ کتاب منفرد ہے. 1400 سال میں اردو میں لکھی یہ کتاب منفرد ہے, ایسا کسی نے نہیں کیا. تو یہ بہت کمال کی بات ہے جو ان کو حرص میں ہضم نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں زبیر علیزئی کو انہوں نے مناظرہ ہرائے تھے. تو شیخ زبیر کو جب مناظرہ ہرائے ہیں تو ان کے شاگرد, ان کا ٹولہ, ان کی ٹیم وہ درد کو آج تک محسوس کر رہے ہیں. اور بولے اتنا بڑا کریڈٹ ان کے نصیب میں کیسے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اخلاص پہ دیتا ہے, سندوں پہ نہیں دیتا.
سندوں کی وجہ سے آدمی گھمنڈ بھی ہو جاتا ہے میں بڑا علم والا ہوں. اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو محدث محقق اور یہ اور وہ میں نے بولا میں تو بھائی چھوٹا سا آدمی ہوں طالب علم تو اس میں پھنسا بہت بری طرح. اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس پر. صحابہ کی استاذی اس نے ایک جگہ اقرار کیا کہ ابن زبیر نے گالی دی. اقرار کیا بھائی. ابھی آنے والی آڈیو پوری. اور وہی اصول جس اصول سے شیخ کفایت پہ الزام لگایا ہے ہم اسی کا اصول اسی پہ لوٹا رہے ہیں. اگر دیکھو کیا ہو رہا ہے نا, سب سے پہلی چیز تو نے الزام لگایا شیخ کفایت پر کتاب پر ہے نا, تو میں نے سن کے الزام لگایا تیرے پر. اب وہ دونوں سب چھوڑ کے میرے کو گالیاں دے رہے ہیں. میرا کیا ہے اس میں. صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے جیسے تیرا خون کھول سکتا ہے میرا نہیں کھولے گا. اور اس پہ تیرے اس میں ڈبل ہے کہ تو صحابہ کی گستاخی کے ساتھ ساتھ اہل حدیث عالم کی بھی گستاخی کر رہا ہے. اور پھر جھوٹ بول رہا ہے. پہلے بولتا صحیح بخاری کی روایت ضعیف ہے میرے نزدیک. آڈیو میں جب میں نے آڈیو شیئر کیا اس کی تو توبہ کرا اس نے, رجوع پہلی بار توبہ کیا اس نے کیونکہ اہل حدیث علماء پیچھے پڑ گئے تھے اس کے. اچھا ہاں, اور ابھی اہل حدیث علماء پڑیں گے اس کے پیچھے. اور کیونکہ انہوں نے بہت خطرناک باتیں کہا ہے, اتنی خطرناک باتیں کہا ہے آڈیو میں کہ میں اس کی اس غلطیوں پر ایک کتاب لکھ دوں گا. اچھا انشاءاللہ. اور روز اس سے بات ہوگی. یعنی وہ خود بولے گا, بولا بھائی بس کر, یا فون بند کر کے بھاگ جائے گا یا بیٹھ جائے گا. کیونکہ اس کی گستاخی عوام کے سامنے لانا ہے. اس نے بہت سے لوگوں کو جھانسے میں دے کر اپنے آپ کو محقق بنا کے لوگوں کو صحابہ اور اہل حدیث علماء سے بدزن کر رہا ہے. اب اس کا جو موقف ہے کہ ابن زبیر اور بہت بڑا اختلاف تھا یزید کے ساتھ, اگر جتنے لوگوں کا بنے گا تو سب گستاخ صحابہ میں شمار ہوں گے کہ نہیں. بھائی تو اس دور میں تھوڑی ہے ابن زبیر کے دور میں کہ تیری ایک رائے رکھے گا تو گستاخی نہیں ہے. وہ اس زمانے کی تھی. آج تو تحقیقوں کی بات آ گئی تو غلط بات کی طرف جائے گا کیسے, جمہور کو چھوڑے گا کیسے, اکثریت کو چھوڑے گا کیسے, غلط بات کو لے گا کیسے. اس کے پیچھے سب نیت ارادے مقصد دیکھے جائیں گے. جھوٹ ہے نا. سب سے پہلا اتنا بڑا جھوٹ صحابی کے تعلق سے بولا نام لے کے. بہت بڑا اختلاف تو کون سی روایت میں پڑھ لیا تو نے کہاں پڑھا. اچھا بتاؤ مجھے, آپ نے کہیں سنے بہت بڑا اختلاف, کیا اختلاف تھا یہ بتائیے. نہیں تو بھائی اس مسئلے میں ایسی چلتی نا اندھی پیری کی. اور ایک مثال دے رہا ہوں, بری لگے میری زبان سخت بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے, میرے انداز پہ لوگ بولتے ہیں آپ بہت سخت بولتے ہو, ٹھیک ہے وہ اسلوب ہے, لیکن میرا دل صاف ہے. وہ اس کے جیسے جاہل ایسی اندھی پیری کی باتیں لے کے بڑے صحابہ کا دفاع کا تصور دل میں پال لیتے, جبکہ اصل میں صحابہ کے گستاخ وہی ہے. اب بتائیں اس میں کہیں سے کہتے شیخ کفایت کی گستاخی ہے کیا؟ نہیں میرے تو سمجھ میں آ گیا. اس چیز کو اس میں سب لکھنا پڑے گا. نہیں, اس کی علت جو ہے نا, ایک ہے عبداللہ ابن زبیر کا گروہ اور ایک ہے عبداللہ ابن زبیر. وہ دونوں چیزوں کو ایک سمجھ رہے. شیخ کفایت اور علماء اہل حدیث اور محققین نے جو بھی حکم لگایا ہے وہ کیا بول کے لگایا ہے, عبداللہ ابن زبیر کے گروہ کی طرف سے آگ لگی. کیونکہ مکہ میں چھپے کون لوگ تھے بھائی, خانہ کعبہ جلا. ابھی میں پوچھو خانہ کعبہ جلا, اب بولے ہاں جلا, کیسے جلا بتاؤ. آپ اس کی توجہ پیش کرو گے کہ کیا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں نے خانہ کعبہ مطلب مکہ پہ قبضہ کر لیا تھا, اور جب یزید کی فوج یا حجاج بن یوسف کی فوج آئی تو انہوں نے مکہ کا محاصرہ کیا. اب پہلے ملک شہر تو اتنے بڑے نہیں ہوتے نا جیسے آج کے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ہوتے. خانہ کعبہ ویسا بھی نہیں تھا جیسا آج کا ہے نا. ابھی لوگ سوچتے نا خانہ کعبہ جلا کیسے, تو اس میں بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات. خانہ کعبہ جلا ایسے کہ خانہ کعبہ کے پاس میں وہ عبداللہ ابن زبیر کے گروہ نے کیا کرا تھا, خیمے لگا لیا تھا. کیونکہ پہلے تو کھلا ہی تھا نا سب خانہ کعبہ, دیواروں سے پیک ایسا کوئی جیسے قلعے ٹائپ ہو ایسا تو نہیں تھا. نہیں, یا ہوگا بھی تو جیسا آج ہے ویسا نہیں ہوگا, اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا, ہے نا. کہ چلو وہاں وہ کونے بیٹھے خانہ کعبہ وہاں سے کم 100 فٹ دور ہے, 500 فٹ دور ہے, تو آپ پاس کپڑے کے جو خیمے ہوتے تھے نا وہ لگا لیے. اب اندھیرے کا وقت تھا, رات میں دشمن کو دیکھنے کے لیے کسی نے, ایسی روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے مشال جلائی یا ان کے گروہ نے کسی نے مشال جلائی دیکھنے کے لیے نا. پہلے تو لائٹ ٹارچ نہیں تھا نا, تو آدمی رات میں کیسے دیکھتا تھا, مشال سے دیکھتا تھا نا. تو ہوا تیز چل رہی تھی, ہوا تیز چلی, اڑ کر ایک چنگاری ان کے خیمے پہ گری. اچھا, خیمے جلنا شروع ہوئے. تب خیمے کس کے پاس میں تھے,
खाने काबा के बाजू में। खाने काबा में। आपको इतनी बहुत बड़ी आग नहीं थी वो, हाँ आग इतनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन कपड़ा जलेगा तो खाने काबा पे भी तो कपड़ा पड़ा रहता ना। हाँ तो उनने भी पकड़ लिया, उस पर भी चिंगारी चली गई, ये उनने खेमों की वजह से पकड़ लिया। अच्छा तो इस तरह जल गया। तो ना इन्होंने जलाए ना उन्होंने जलाए, तो इससे दिफा हुआ ना शेख का। सही बात है, सही बात। दोनों का दिफा कर रहा है ना। हाँ दोनों का दिफा हुआ। तो तहकीक करके बात बताना है। मुशजरात साहबा में आता है वो जाहिल क्या बोलता है कि मैंने एक अहले हदीस आलिम के सामने पेश किया, अहले हदीस तो बोला नहीं, आलिम बोला, बोले आलिम के सामने पेश किया और कहा तो बोले मुशजरात साहबा बयान नहीं करना चाहिए। मैंने बोला बड़ा सतही इल्म वाला आलिम होगा। और फिर आगे खुद ही बोलता है कि अगर इल्जामी जवाब के तौर पे बयान किए तो मुशजरात साहबा नहीं है, आलिम कहते हैं। तो मैंने साला दोनों हाथ में लड्डू रखता है दोनों हाथ में। आप ऑडियो सुनो उसकी। अच्छा हाँ मजाक कर रहे हैं, मजाक। जी फिर आप कहाँ से? बाद में मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से। तो इसके धोखे, इसके मुगालते, इसके झांसे अवाम के सामने लाओ। अच्छा आपने सराहत के साथ कहा है शेख किफायत को मैं अहले हदीस ही नहीं मानता। अच्छा अच्छा। अब भी स्क्रीन शॉट में है। हाँ उसके मानने से क्या होगा? तौहीन तो हो रही है ना। हाँ तौहीन तो होती। अभी मैं बोल दूं मैं साहबा को साहबा नहीं मानता तो मेरे मानने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन तौहीन तो होगी ना। तौहीन का गुनाह भी होगा ना। तो जब ये अहले हदीस मुफ्ती को, आलिम को अहले हदीस नहीं मानता तो ये किधर से अहले हदीस है? हाँ कौन से एंगल से? मैं तो इसलिए मैं जैसे आपने बोला तला सल्फी, मैंने बोला तला राबजी। वल्लाह आज नहीं, अफू खान से पूछ लेना कितने बार मैं उसको बोला हूँ मेरे इख्तिलाफात एक साल डेढ़ साल से चल रहे हैं इनसे, वो हमेशा फेवर में रहता है। मैंने बोला तू कुछ भी लिख ले, आज नहीं कल तेरे सामने इसकी हकीकत आएगी, ये बंदे का मनहज सही नहीं है, मैं इसे अहले हदीस मानता ही नहीं। अच्छा हाँ तो सब आपको भी बोल रहा हूँ, सबको ही बोला, जितने मेरे कांटेक्ट में, अब सब धीरे धीरे समझ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये सर्कश हो गया। जी जी भाई मेरे से कहीं गलती हो रही है तो मैं गलती मानूंगा, समझने में हो रही है मैं मानूंगा, हाँ लेकिन सर्कश नहीं होगा। सर्कश होने से क्या होना है? मेरा ही नुकसान। ठीक है चलिए, फिर आपका मुनाजरा रोज 8 बजे 9 बजे सुबह होता है। आज भाग गया हो। आज भागा क्यों मालूम है? उसको पतले पतले 10 लगे। क्या लगे? अच्छा 100% पतले 10 लगे उसको। क्यों? क्योंकि फजर से चैटिंग मेरे साथ कर रहा है अभी तक 10 बजे तक बात नहीं किया। क्योंकि बात करने के दरमियान अगर टेंशन बढ़ता है ना आदमी को, तो लेटरिन आएगी तो जाना पड़ेगा। तो अगर फोन लेकर जाएगा तो ऑडियो में आ जाएगा, और फोन कट करेगा तो हम बोलेंगे क्यों कट किया। अच्छा भाई 2 घंटा बात हो रही है ना। हाँ हमको समझ में आ जाएगा उसको झाड़े लगे, पतले पतले लगे वो भी। तो 2 दिन की लुहाई तो टेंशन में रात में सो नहीं पा रहा होगा। अब भला बताए इसमें किफायत की कोई गलती है? नहीं है। मेरी कोई गलती है? नहीं है। बस सिंपल सी बात, समझने की बात है खाली स्लूफ। हाँ समझने की बात है। और ये क्या प्रोपगंडा कर रहा है उस किताब से। अच्छा ना बड़ा जाहिल है, अबू जहल है आज का। चलिए अभी एक नया जुमला मिला, उसको साबित करूंगा मैं। क्या अबू जहल, ये ऑडियो के साथ लगाऊंगा यूट्यूब पे। अरे रखो लगाओ, मेरी आवाज सही। आपको थोड़ी पहचानता होगा। नहीं तो भी अच्छा नहीं रहता ना। नहीं भाई दीन का मसला है ना, वो थोड़ी है कोई पर्सनली बातें थोड़ी है। आपने जैसा समझे लोग सुनेंगे तो नहीं समझेंगे, इतना नहीं होगी लोगों की। क्योंकि वो तो हुज्जत करके मेरी बात को काटता है ना, उसमें तो कंफ्यूज होते हैं लोग। तो ये तो बहुत मुफीद ऑडियो है। अच्छा ठीक है, आपकी आपका नाम क्या है? लेकिन मेरे पास आपका नाम देवबंदी लिखा हुआ आ रहा है। अब्दुल रहीम सलाफी है मेरा नाम। माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। हैदराबाद में कहाँ पर है? हैदराबाद में संतोष नगर बोल के रहता। माशाल्लाह, चलिए बढ़िया। आप इसका रद्द करें। देखिए क्या है ना कि हैदराबाद के बहुत सारे लोग इसके चुंगल में हैं। मस्जिद हाजरा मालूम है आपको? मस्जिद हाजरा मैं तो हैदराबाद आया हूँ, बहुत बार आया हूँ, बहुत सी मस्जिदों में कोई नाम सुना हुआ लग रहा है मेरे को। अच्छा हाँ, तौहीद में गया हूँ और अपने टोली चौकी में जितनी मस्जिद है सब में गया हूँ। अच्छा अब आप पर फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, जैसे सहाबा के दिफा में वो कैसे कूदा है जज्बात में अंधा बन के, है ना। अब देख रहे हो आप वो गुस्ताखी कर रहे हैं, तो आप
پر فرض ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں، کیونکہ سرکشی کیوں کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان پڑھ ہو کر ناسمجھی میں اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے سرکش بن رہے. شیطان کا سے سرکش بنتے معلوم ہے نا، جنوں کو پکڑنے والے جب پوچھتے ہیں تو سرکش کیوں بنا، ہاں تو بولے دیکھ اگر میں غلط تو اتنے سارے لوگ میرے پیچھے ہوتے کیا. تو یہ جو لوگ پیچھے آتے نا یہ انسانوں کو بھی سرکش بناتے ہیں اور شیطانوں کو بھی. اچھا اچھا. ہاں تو آپ کا کام ہے، ہم رد کیوں کر رہے ہیں، یہ سرکش نہ بنے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ نہیں، میں نہیں بولوں کہ آپ میرے انداز میں اس کو ڈانٹیں، میرے انداز میں اس کی انسلٹ کریں، میرے انداز میں وہ کریں، بلکہ اچھے انداز میں کہ نا بھائی یہاں آپ کا اسلوب غلط ہے. جی ہاں. میں آپ کو اس کی آڈیو بھیجتا ہوں، مجھے واٹس ایپ کریے، میں آپ کو اس کی آڈیو گستاخی والی آواز بھیجتا ہوں. لیکن یہ باریک پوائنٹ ابھی اس کو بتانا مت جو میں نے آپ کو سکھایا ہوں، کیونکہ آج کی آڈیو میں ابھی نہیں ڈالوں گا. اچھا اچھا. مناظر میں اس کی کٹائی کرنے کے بعد ڈالوں گا. اچھا اچھا. ہاں کیونکہ بھائی اس نے اہل حدیث عالم پر منہج پر علماء کو چیلنج کیا ہے، تو ہم اس کی ڈبیٹ میں کٹائی کریں گے. ایسے میں نے بہت سارے دوستوں کو پہلے سمجھایا، سب کو بولا ہوں کوئی بھی بات لیک نہیں کرے گا، آڈیو نہیں ڈالے گا. اچھا اچھا. اس کی کٹائی کدھر ہوگی؟ مناظرے میں. ورنہ ہم یہاں سے سمجھا دیں گے نا تو مناظرہ نہیں کرے گا، مناظرہ نہیں کرے گا تو کیا بولے گا دیکھو میرے سے تو کوئی سامنے آیا ہی نہیں. ابھی تو علماء کے سامنے لے کے بیٹھنا ہے اس کو، کیونکہ اس کا چیلنج ہے. اس سے کیا چیلنج کیا تھا، بولے ندیم تو ہندوستان کے کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ جا میرے ساتھ، روبرو مناظرہ کر لے. میں نے ہنسی آتی تھی، میرا سالے مناظرے کے شرائط کے لائق نہیں ہے، یہ مناظرے کے خواب دیکھ رہا ہے. اچھا. تو جب غلط فہمی میں آیا تو اس کی غلط فہمی دور کرنا پڑتی ہے. ہاں صحیح بات. کفایت نے جو کتاب لکھے ہیں واللہ میں نے چھاپا ہوں 5 سال سے اوپر ہونے پہ آئے غالباً. میں اس کتاب کو جب پڑھتا ہوں نا مجھے جب نہیں لگتی ہے، آج تک میں اس کتاب کے تعلق سے بور نہیں ہوا. اور واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج بھی اس کتاب کے تعلق سے بات کرنے میں ڈرتا ہوں. اتنی عالمانہ گفتگو ہے، اتنی عالمانہ گفتگو اور اتنی اصولی گفتگو ہے کہ اتنی جلدی دماغ میں گھستی نہیں ہے. تو میں خود ڈرتا ہوں کہ یار اپنے پاس تو تھوڑا بہت ہی علم ہے، اپن کیوں وہ کریں. ہاں صحیح بات. اس کو لے کر اپن کبھی زوم میں نہیں آئے، اپن کبھی وہ ٹھوکتے نہیں ہیں. ہاں اس کو پکڑ کے اپن دلیلیں نکالتے ہیں اور اس کو شائع کرتے ہیں. تو یہ کیا بولتے ہیں، ارے صرف انڈیا میں وہی تو ایک ہواری ہے اس کا، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا. خادموں نے میرے تعلق سے پھیلا دیے کہ اپنے بیٹے کا نام اس نے اس لیے رکھا کہ اس کو شیخ زبیر سے بغض ہے. اچھا. اب جب میں جواب دیتا ہوں تو ان کو برا لگتا، منہ پراٹھا ہو جاتا ہے. ارے میں تو ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، میرے کو کائے کا بغض. میں نے جب نام رکھا بیٹے کا، میں نے جب ارادہ کیا، جب نیت کیا، ان کو جانتا بھی نہیں تھا. میں کیا 2012 سے پہلے تو شیخ کفایت بھی نہیں جانتے تھے، خود انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے. خود بات مقدمے میں لکھ 2010 سے پہلے تو ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. وہ تو انجینئر مرزا علی نے ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال کے سوال جواب کر کے مشہور کیا. پہلے سوشل میڈیا آنے سے مشہور ہوئے نا، نہیں تو ایک عالم پاکستان میں ایک عالم سعودی میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کیسے پتا چلے گا، ہے نا. تو سوشل میڈیا نے بہت جلدی ہٹ کر دیا. میں ان کی وہ ویڈیو دیکھا تھا کفایت لگی 8 رکعت تراویح پر، بہت زبردست دلائل دی تھا. ہاں ارے بھائی آج کے ٹائم کا لوگ، میں نے ایک علمی شخصیت کی زبان سے، میرے الفاظ نہیں ان کے، اس دور کا ابن تیمیہ ہے. اچھا یہ ان کا قول ہے، میرا نہیں. لیکن میں جب بولا شیخ کو ایسے مبالغے مت کیا کرو، میں تھوڑی بول رہا ہوں، میں نے سنا تو آپ کے پاس کیا اور میں دیکھ رہا ہوں دلائل. شیخ کے فائد سے بھی غلطی ہو سکتی، ہم نہیں مانتے کہ وہ معصوم نہیں پتا ہے، غلطی ہو سکتی، لیکن غلطی کو غلطی بولو، غلطی کو گستاخی مت بولو. ہاں صحیح. جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ اتنی سی بات تھی، اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت؟ گھر میں بھی ہوتا ہے نا، میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، دوستی یاری میں بھی ہوتا ہے، بزنس میں بھی ہوتا ہے. بات چھوٹی تھی، اتنا بڑا کیوں؟ اب تو جھیل. تو بس وہی یہی اس کا مسئلہ ہوا ہے. اچھا چلیے اجازت دیجیے. جی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اطراف میں، ایریوں میں لوگوں کو اس کے فتنے سے ہوشیار کریں. کیوں؟ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ انجینئر کا فتنہ چھوٹا ہے، اس کا فتنہ بڑا ہے. اچھا. کیونکہ انجینئر کیا کرتا ہے، صرف اردو میں روایتیں بیان کرتا ہے، صنعت پنعت اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتی. لیکن یہ اس سے آگے جا کے سندوں کی تحقیق کرتا ہے. وہ دیکھے مجھے مناظرے میں کیا بولتا ہے، پھر اس کے بعد میں 2 روایتیں لائے، مصنف ابن ابی شیخہ اور مستدرک حاکم کی، اور دونوں روایتیں میں علت ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ مجہول ہے، اور متروک ہے، اور یہ وہ ہے. میں نے بولا وہ دونوں ضعیف ہے؟ بولا ہاں ضعیف ہے.
میں نے بولا ضعیف حدیث کی تائید صحیح حدیث کرتی تو کیا ہوتی؟ بولے صحیح ہوتی. میں نے بولا بخاری کی حدیث اس کی تائید کر رہی ہے. ہینگ ہو گیا. اچھا 2 مہینے کی محنت 2 سال کی محنت پہ پانی پھر گیا اس کی. ہاں 2 سال کی محنت پہ پانی پھر گیا. جس حدیث کو 2 سال تحقیق کر کے ضعیف بولا وہ صحیح ثابت ہو گئی ایک ہی اصول میں. ہاں اچھا تو خیر الکلام مقلہ و دلہ. بہترین بات کیا ہے؟ مختصر کلام. مختصر کلام. ہاں تو اتنی تحقیق کیا کس بات کے لیے کہ لوگ مجھے موقف سمجھے. زوم میں آ گیا, اصول بھول گیا. اصول جانا ہوتا تو آج اتنی ذلت نہیں اٹھاتا مناظرے میں. ہاں چلیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے شیخ, آپ بھی اپنے اطراف میں لوگوں سے اور کم سے کم اس کے خلاف بولیے. اچھا نصیحت آموز الفاظ ہی بولیے. میں بھی نہیں کوئی بدتمیزی اور کوئی گالی گلوچ, اور میں کوئی آپ سے سپورٹ بھی نہیں مانگ رہا ہوں, لیکن حق بات جو بول رہا ہے اس کا سپورٹ بھی کیجیے. ہاں صحیح بات ہے. جیسے آپ نے ابھی فون کیا, کیوں کیا آپ کو؟ حق لگے یا میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کرنے کے لیے فون کیے نا کہ بھائی ندیم بھائی آپ ان کو دفاع کر رہے ہیں. ہاں اسی لیے کیا نا, تو بس اب آپ پر بھی ذمہ داری ہے. ہاں جی انشاءاللہ. چلیے السلام علیکم. چلیے وعلیکم السلام.